बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इश्तिहारी से बाइज़्ज़त शहरी बनने तक का जो सफ़र था वो पलक झपकने के अंदर तय हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब पर नैब की निवासियात भी जा रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जहाँ तक बात रह गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो इस वक्त अंगारों पर लौट रही है। लाडला प्लस के खिताब से भी मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नवाज दिया। और जहाँ तक बात है सीनियर उनके रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की, वो तो गिले करते हुए नजर आए कि जी हमें लिफ्ट नहीं कराई जा रही। आज पाकिस्तान के सियासत के ऊपर बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब का हम तजिया तो लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक और भी सियासी मामला है। वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब का जो गुब्बारा है, सियासी गुब्बारा, उसके अंदर हवा का एक नन्हा सा झोंका जो है वो छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या जो ये सोचा जा रहा था, ये एक चीज़ या तासुर मजबूत किया जा रहा है कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतबादल बन सकती है, तो क्या ये वाकई इतना आसानी के साथ मुमकिन हो पाएगा? इसके ऊपर आमिर साहब से बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को, वो कहते हैं ना कि सज्जा दिखा और खबा मार देते हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ ये हो रहा है। आवाम हमारी हो जाए तैयार, क्योंकि जो गैस की कीमत है 194% जो है वो महंगी कर दी गई, इजाफा कर दिया गया। और जो माहाना फिक्स चार्जेस मिलते हैं उसमें 3900 रुपए, 3900 रुपए का होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। आप लोग तैयार हो जाएं, सियासी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी तैयार हो जाएं। आमिर साहब, हमेशा सुनते हैं कि जी इंसाफ हो, तेज इंसाफ हो, फौरी इंसाफ हो, मुहैया किया जाना चाहिए। आज ऐसा लग रहा था पलकें बाद में झपकी गई होंगी, इंसाफ पहले का, एलो फाड़ लो, इंसाफ हो गया। वो मलिक रियाज कहते थे ना कि फाइलों को पहिए लगा देते हैं। जी जी बिल्कुल। सो यहाँ इंसाफ को पहिए लग गए हैं। वैसे बाय द वे मलिक रियाज साहब के पहिए रुक गए हैं, उनके खिलाफ तो वो FIR हुई हुई हैं और वो खैर वो स्टोरी बाद में करेंगे। मगर फिलहाल ये है कि ये पाकिस्तान की एक रील है, सियासी रील है, जो अगेन एंड अगेन रीप्ले चलती जाती है। वही स्क्रिप्ट है, वही फिल्म है, वही हीरो है, वही विलन है, प्लॉट भी है, वो बदलते भी नहीं है, कोई चलता ही नहीं है। विलन और हीरो बदल गए हैं आमिर साहब। नहीं, हीरो कास्ट बदलती है, कास्ट बदलती है, प्लॉट वही रहता है। जब स्क्रिप्ट वही रहता है, प्लॉट वही रहता है, किरदार बदलते हैं, हीरो विलन बनता है, विलन हीरो बनता है। और जब वो विलन बनता है सारे दरवाजे उसके बंद होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो हीरो बनाया जाता है दोबारा ओवरनाइट, तो तमाम दरवाजे ठक 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 करके जो है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल वो नवाज शरीफ के, जिस तरह मौलाना कहते हैं ठक ठक ठक, तो ठक ठक करके जो है ना उनके सारे दरवाजे खुल रहे हैं। अभी आप देखें ना, साथ में मगर ये है कि इनके दरवाजे खुल रहे हैं, छोटे छोटे दरवाजे जो है ना वो इस तरह वो इस्तेहकाम पार्टी के लिए भी खुल रहा है, नहीं खुल रहा, नहीं खिड़कियां, उनके लिए भी कुछ खिड़कियां खुल रही हैं, उसमें भी बात करेंगे। नहीं खुल रही तो वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं खुल रही और वो बड़ी तकलीफ में है, उसमें भी बात करें। मगर जो बड़े दरवाजे, हाथी दरवाजे जो खुल रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, उसका जिक्र करेंगे। एक दिन में आप देखें ना 2-3 बड़े दरवाजे। पहले तो जी वो निगरान हुकूमत ने जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्होंने जनाब उनकी सज़ा, नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल, पंजाब हुकूमत ने तो शॉर्टकट ढूंढा। उन्होंने कहा जी ये जो है हमारी जो है ना आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हमने ये सज़ा मुअत्तल कर दी है। ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 एकदम से याद आ गया। उन्होंने कहा जी ये मौजूद है। अब ये कि निगरान हुकूमत का ये इख्तियार है नहीं है कि ये जो है, मगर बहरहाल ये आज वैसे बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसको टच किया है। उन्होंने ये 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन की डिले है उसके हवाले से भी सवालात किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं अतर मिर्ज़ा साहब ने। उन्होंने कहा जी, पूछा है आज उन्होंने कि जनाब ये जो 14 मई को इंतखाबात जो नहीं करवाए गए थे, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिन्होंने वो खिलाफ वर्जी की थी, उनके खिलाफ दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। दूसरा उन्होंने निगरान हुकूमतों की भी हिस्ट्री पूछी है कि जनाब ये इसकी क्या इसकी ये शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी इफादियत क्या है। सो ये जो एक बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद निगरान हुकूमतें हुई हुई हैं, तो ये याद रहे कि थोड़ा सा ये अदालतें थोड़ी सी जो ये वो वाली अदालतें नहीं रहेगी। ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो पुराना ही चल रहा है, मगर अदालतों में कुछ अदालतें के स्क्रिप्ट बदल गए हैं, कुछ अदालतों के स्क्रिप्ट ही बदले। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है ना वो अच्छी ठंडी हवाएं फिलहाल आ रही हैं। कब तक आती हैं, कितनी आती हैं वो देखेंगे। मगर जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है, पहले तो वो तोशाखाना में जो है उनके वो वारंट भी मुअत्तल हो गए,
توشہ خانہ کے اندر ان کے اوپر تو جو بڑا چھوٹا سا کیس ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر، مگر وہ ان کا وہ اگلی سٹیج پہ جا کے فیصلہ بھی آ گیا، نااہلی کی طرف وہ جا رہا ہے سلسلہ. اور ان کی گاڑیاں جو کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جو توشہ خانہ کا کیس جو اسد زرداری صاحب پہ ہے، ان پہ ہے، نواز شریف صاحب پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. مگر وہاں بھی ان کے جو ہے وارنٹ جو ہے معطل کر دیے گئے ہیں. مگر سب سے زیادہ جو ہے ہمارے کورسپونڈنٹ صاحب جب آ جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کا جو ریفرنس تھا اس میں 26 اکتوبر تک کی ضمانت مل گئی. اب یہ بڑا ہی یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، ہم نے کل اتنا ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیب وہاں پہ کیا کرے گی کہ وہ کل شاید اس کی بات کی تھی جو آج وہاں پہ ری پلے ہوا ہے، اس کی کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی، کم از کم ہمیں تو نہیں ہوگی اگر پروڈیوسر صاحب اس کو دکھا سکے کہ ہم نے یہ کل بتا دیا تھا کہ یہ اسکرپٹ کل اس طرح کھیلا جائے گا اور ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہماری ڈائریکشن کے مطابق چلایا گیا. تو یہ ذرا اگر دکھا سکے آپ پروڈیوسر صاحب. دوسری سائیڈ کا جو جس طرح ان کی پروٹیکٹیو بیل کے اندر نیب کا وہاں پہ پروسیکیوٹر صاحب پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دوسری سائیڈ تو اس میں اس کے اندر جو استغاثہ ہے وہ تو خود وہ نیب ہے، تو وہ نیب دوبارہ آگے کہے گی جناب وہ ہم کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا. جس طرح ڈار صاحب کے اس میں بھی انہوں نے کہا جی ہمارا پہلے وہ اتنا عرصہ ان کو پکڑی رکھا، جیل میں رکھا، ان کے سانسیں تک بک گئے، اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو کل یہ تو اس بات کا تو کبھی امکان ہے. جی بالکل ہو سکتا، یہ بالکل پاسبلٹی ہے، اور یہی ایک رستہ ہے جو نواز شریف صاحب کو بچا سکتا ہے کہ نیب کی پوری پروسیکیوشن ٹیم بغیر نوٹس کے، بغیر ہائی کورٹ کے بلائے وہ وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہو کمرہ عدالت میں، اور جب عدالت پوچھے پچھلی سماعت کی طرح جب عدالت پوچھے تو وہ کہیں کہ ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں جا کے روسٹرم پہ ان کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ جو کہے تھے ہم تو انڈر انسٹرکشن ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اگر سزا معطل کر کے ضمانت دے دیں تو ہمیں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ایک رستہ ہے جو ان کی ضمانت یا اس کی سزا معطلی کا کل جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ کل والا تھا عامر صاحب، اس کا مزید پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب بھی موجود ہے. تھینک یو سو مچ ثاقب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ثاقب صاحب آپ نے کل بالکل ہمارے ساتھ مل کے جس طرح پریڈکٹ کیا، تو اب عدالتوں کے متعلق بھی اتنی پریڈکٹیبل ہو گئی ہیں کہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کیا ہوں گے، پروسیڈنگز کیا چلیں گی، فیصلہ کیا ہوگا. تو یہ ذرا آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ آج وہاں جو ہے جو سوال جواب کیسے ہوئے. بہت شکریہ عامر صاحب. یقینی طور پر آپ نے سب سے پہلے نشاندہی کی تھی، اس کے بعد میں نے اس کو مزید بتایا اس میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آج کی جو سماعت تھی اس میں ایک انہونی یہ بھی تھی کہ جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے وہ اس قسم کے کیسز میں نہیں آیا کرتے. وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ پورے پاکستان میں جتنے نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے سربراہ ہیں، ان کے مطلب وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اس قسم کے کیسز میں وہ نوٹس کرنے کے باوجود بھی نہیں آیا کرتے. تو اس میں وہ بغیر نوٹس کے آج جو ہے وہ موجود تھے. اور نوٹس کا ذرا ناظرین کو سمجھا دیں ہم. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس چلتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا نیب کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ جناب آپ فلانی تاریخ کو آپ حاضر ہوں. جس طرح کہ پچھلی پیشی میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں سموسے کھانے آئے ہوئے تھے تو اتفاقاً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل بھی وہ بسکٹ کھانے آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ موجود تھے. اور نیب کے کوئی جونیئر افسرانی پروسیکیوٹر جنرل جو کہ تمام استغاثہ پروسیکیوشن کے انچارج ہیں پورے پاکستان کے، وہ بسکٹ اور سموسے کھانے کے لیے آلریڈی عدالت کے اندر موجود تھے. اب ذرا مزید جاری رکھیں آپ. جی تو وہ جیسے ہی پروسیکیوٹر جنرل نیب صاحب جو ہے وہ ان سے عدالت سے پہلے تو استفسار کیا، انہوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ موجود ہیں. انہوں نے جب کہا کہ ہمیں تو نوٹس ایک دفعہ کرنا پڑے گا نیب کو، تو وہ ساتھ ہی پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہا کہ میں موجود ہوں. تو اعظم نذیر طارق صاحب نے اور امجد پرویز صاحب نے اس کی باقاعدہ تعریف کی کہ یہ بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے عدالت نے بڑا کلیئر الفاظ میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ نواز شریف صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے اس میں توسیع میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب کو بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمیں جو ہے وہ توسیع میں اعتراض ہے. یہ بات پوری پروسیڈنگ میں 2 دفعہ بڑی کلیئر الفاظ میں ان سے پوچھی گئی، جس کے بعد جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے وہ بڑے
हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि 5 साल बाद पहली दफा मैं इन प्रोसीडिंग में दोबारा आया हूँ। 2018 में उन्होंने समातें की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है कि जिस नैब ने हमारे सामने इतने केसेस, तवील समातें होती रही, कितने कितने घंटे की समातें थी, तकरीबन 3-4 हफ्ते जो है वो उनकी जो जमानत की दरखास्तें थी उन पर समातें होती रही, और नैब उसके बाद पूरी एक चेन चली है जिसमें अपील में उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं। तो ये अजीब सी एक सूरत हाल उन्होंने कहा कि हमारे सामने आ गई है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि नैब ने अगर तो ये करना होता है कि आपने इस स्टेज पे आके ये कहना है कि ये तो केस बनते ही नहीं है, तो फिर आपने क्यों इतना जो है वो कौमी खजाने का नुकसान किया, इस अदालती वक्त का नुकसान किया, आम लोगों के लिए ये हम वक्त सर्व कर सकते थे, उनका आपने नुकसान किया है। तो उसके बाद इसका अब जो कंक्लूजन है वो भी बड़ा एक अजीब सा होने जा रहा है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि नैब को उन्होंने कहा है कि कल आप चेयरमैन नैब से मिलें, आप अपनी जो मीटिंग है इंटरनली जो इस किस्म के केसेस के हवाले से करते हैं असेस करने के लिए, वो मीटिंग करें और उसके बाद हमें बताएं कि आप जो है इसको आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। तो और ये भी कहा है कि अगर आपने ये एग्री हो गए कि चलाना है, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि मेरिट पर अगर आपने केस सुना तो फिर हम उसमें लिखेंगे कि नैब ने कहाँ उसकी नेग्लिजेंस थी और कौन कौन लोग जो है वो इसमें जिम्मेदार ठहर सकते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नैब तो पहले ही तैयार बैठा है, लेकिन अदालत ने जो कुछ कहा है उसको देखकर हो सकता है 26 अक्टूबर को नैब ये लिख कर ले आए कि हम तो जो है वो इस केस को फर्दर शायद नहीं चलाना चाहते। इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है हो सकता है, बन सकती है। ये जिस तरह आपने कल प्रेडिक्ट किया था आज हुआ है, हो सकता नहीं इस बात का आप ये कहें कि कभी इम्कान है कि एग्जैक्टली यही नैब कहेगी आके जिस तरह आज उन्होंने ये कहा है, ताकि आज का क्लिप हम दोबारा अगली दफ़ा चला सकें। अब बात यह है कि ये उसे कहते हैं इट्स अ न्यू लॉ कि हमने यहाँ पे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब की भी वो देखी नैब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी जनाब आप देबिया खोलें, हम ये पैनमा नहीं खोलना चाहते ताकि वही आप खुद ही तफ्तीश कर लें पैनमा की। उन्होंने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। उसके बाद हमने जावेद इकबाल साहब की भी वो तनज़री देखी कि उनके दौर में किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनी। पर मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा आफ्ताब इकबाल साहब को कि उन्होंने जो है कोई भी इख्तियारात नहीं छोड़ता, तो वो ये कह कर गए कि जनाब जो आप काम मुझसे करवाना चाहते हैं मैं नहीं करता। और उन्होंने काफ़ी ये भी बताया जाता है कि उन्होंने फैसले काफ़ी उस ज़माने में भी उस ज़माने की मर्ज़ी के मुताबिक हुक्मरानों के आए, मगर उसमें जो कानून के पैराए में रखते हुए किए, तो ये उनका क्रेडिट है। तो अब ये एक क्या कहेंगे लोएस्ट ऑफ द लो अब ये चल रहा है। मगर ये मैं साथ पढ़ देता हूँ कि जो मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब ने हसन औरंगज़ेब साहब ने जो और कमेंट्स किए, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा जी हमारा टाइम क्यों ज़्यादा ज़ाया करते हैं, पर मुझे ये है कि जो उसके अंदर पढ़ के हंसी आई कि उन्होंने पूछा कि जनाब शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछना चाहते हैं कि क्या आप गिरफ्तार करने चाहते हैं। ये इसमें शरीयत का तकाजा कहाँ से आ गया? ये कोई ना शरीयती अदालत थी ना ये कोई दैयत का केस था, तो ये इससे वो तंज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मज़ाक भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जो अदालत है वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि अदालत फौरी तौर पे उनको आज ही जो इस किस्म की प्रोटेक्टिव बेल या उसको एक्सटेंशन या उसकी सजा मुअत्तली वाले मामले की तरफ जाती, क्योंकि ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे नोटिस किए जाते हैं, बाकायदा उनको सुन के फिर फैसले किए जाते हैं। तो अदालत ने फिर दोबारा जब पूछा तो उन्होंने फिर आज़राए तफन्नुन ही ये कह दिया कि शरीयत के तकाजे जो है वो 2 से 3 बार हैं, तो हम जो है वो शरीयती तकाजे के मुताबिक ही ये कहते हैं कि आप क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनको दोबारा उनसे पूछा क्या आप जो है उनकी जमानत में तोसीक का कोई आपको इतराज तो नहीं है? तो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं और बिल्कुल कुछ नहीं। एक और बात आमिर साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे लगता है कि 26 अक्टूबर की रिफ्लेक्शन होगी कि जिस वक्त मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये जो है ये धब्बा है आपके इदारे पे और ये अब आपके इदारे की साख को, मतलब नैब की साख को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी बातें ऐसी सूरत हाल जो है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इसी तरह ही है। उन्होंने एग्री किया इस बात से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब साहब ने। तो
ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید 26 اکتوبر کو جو ہے وہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ جو آج کی جو سماعت تھی اس سماعت میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آج تقریباً 4 سال کے بعد وہ ان عدالتوں میں آئے. تو پچھلے جب ٹرائل ہو رہے تھے تو ہر سماعت پہ وہ ایک تو کورٹ کے اندر بھی صحافیوں سے بات کرتے تھے, باہر بھی بات کرتے تھے. آج ان سے بڑے کیٹیگوریکلی 2-3 سوالات کیے گئے جو نواز شریف صاحب سے, لیکن انہوں نے نہ تو کورٹ کے اندر نہ کورٹ کے باہر جو ہے وہ پورے رستے میں کہیں پہ بھی بہت سارے سوالات کیے صحافیوں نے, اور بڑے ریلیونٹ جو سوالات تھے جو ان سے پوچھنے والے تھے, لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی جو انہوں نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا. کورٹ روم میں بھی ان کے پاس تقریباً 20-25 منٹ تھے کہ جس دوران صحافی وہاں پہ ان کے قریب تھے اور سوال پوچھنے کی کوشش کی. بڑے کلیئر جو ہے وہ سوالات تھے. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے. پھر یہ پوچھا گیا کہ الیکشنز میں آپ جائیں گے نہیں جائیں گے, یا الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے. تو یہ جو ہے وہ نواز شریف ماحول تو بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. یہاں ہمیشہ ایک کرفیو کا سما ہوتا تھا, یہاں آنسو گیس گر رہی ہوتی تھی, لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا تھا, جو یہاں پہلے پیشیاں ہوتی رہی ہیں. تو آج تو گلپاشی ہو رہی تھی, جپیاں پپیاں گھٹنوں کو ہاتھ لگائے جا رہے تھے, پیار لیا جا رہا تھا سر پہ. تو یہ تو بالکل ہی ٹوٹلی ماحول ڈفرینٹ تھا. مگر آپ نے یہ جو کہا ہے کہ میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کافی سخت جملے بھی کہے, سرزنش بھی کی, غصے کا اظہار بھی کیا, طنز بھی کی, مگر فیصلہ تو اس کے مطلب مطابق ہی چل رہا ہے. تو جو یہ آپ کو امید ہو گئی ہے کہ 26 تاریخ کو جو ہے عدالت یہ جو نیب کا جو ایک رویہ ایک دم یو ٹرن مارنے کے 4-5 سیل میں کیسز کر کے, چلو حالانکہ ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کر رہے ہیں, حالات کیسے بدل گئے ہیں, مگر کیا آپ کے خیال میں عدالت یہ اس حد تک جائے گی کہ پروسیکیوشن سے یہ پوچھ سکے کہ جناب ایک دم سے یہ وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ ان کی کوئی ایک تو زبانی سرزنش ہوتی ہے, مگر پریکٹیکل سینس میں بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ سرزنش کی جائے, کوئی سزا, کوئی کنٹیمپٹ, کوئی اور ان کو جرمانہ طریقہ کار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو زبانی سرزنش ہے, ریمارکس, آبزرویشن اس قسم کی, یا ججمنٹ میں کوئی آبزرویشن دے دی جائے, اس کی حد تک یہ ہوگی کوئی بالکل پن پوائنٹ کر کے لوگوں کو کرنا کہ جنہوں نے اگر نیب یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریفرنس بنتے ہی نہیں تھے تو 2017 سے 2023 تک اس سے کیوں نیب کورٹ میں چلائے. پھر نیب کورٹ میں سزا ہوئی, پھر سزا کے بعد ہائی کورٹ میں اپیلیں آئیں, اپیلوں کے بعد بھی 4-5 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. تو پن پوائنٹ کر کے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ اس میں ہو سکتے ہیں جن کو سزا ہو سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ریمارکس تو آئیں گے عدالت میں, لیکن جو ججمنٹ آئے گی اس میں آبزرویشنز آ سکتی ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب کا کنڈکٹ کیا تھا اور نیب نے کس طرح کیا, اور یہ معاملہ دوبارہ پھر نیب کے ہینڈ اوور ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے نیگلیجنس دکھائی ہے ان کے حوالے سے نیب ڈیسائیڈ کرے کہ ان کا فیٹ کیا ہونا چاہیے. وہ نیب کے جب پروسیکیوٹر جنرل صاحب خود آ رہے ہیں اور اگر وہ اپنے چیف سے پوچھ کے آگے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ثبوت ملے ہی نہیں ہے, یہاں ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا, تو اس کے بعد سوال اس کے اوپر یہ پیدا ہوتا ہے. آپ بھی اب سینئر جرنلسٹ ہو چکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی سینکڑوں مقدمات کی جو ہے رپورٹنگ کی ہے. ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ جناب جب استغاثہ ہی لیٹ جائے, جب پروسیکیوشن ہی لیٹ جائے اور وہ بالکل کہیں جی کوئی کیس نہیں ہے, تو آپ جج کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ججز کی تو کوئی وہ نہیں رہے, وہ ظاہر ہے انہوں نے جو ان کے سامنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور جو پروسیکیوشن کہتی ہے اس کے بنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم عدالتیں ایک تناظر بھی دیکھتی ہیں اور بڑی دفعہ دیکھتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ایک مذاق ہو رہا ہے کہ بالکل اوور نائٹ جو ہے پوزیشن بدل لی جاتی ہے. تو ہم نے مطلب کم از کم جو باہر کی عدالتیں دیکھی ہیں یا اس کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ وہ لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں لوگوں کو, جو اس طرح کے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں
ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ریکمنڈیشن کر دی جاتی ہے. عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب وہ جو ہے جو وکلاء جو پروسیکیوٹر جو کہ ظاہر ٹیکس پیئرز کی بنی پہ ہیں وہ اس طرح کا ایک دم کیس واپس لے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ان وجوہات پہ لے رہے ہیں تو ان کے لائسنس کینسل کرنے کی ریکمنڈیشن بھی کرتی ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس کا کہاں پہ کیا قصور ہے؟ جی بالکل، ایک جو ورلڈ میں ایک اس قسم کی مثالیں تو موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اب کلیئرلی جو مجھے لگ رہا ہے کہ عدالت یہ کہہ تو رہی ہے، ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے آئے ہیں. سپریم کورٹ میں خواجہ سعد رفیق کے کیس میں ایک فیصلہ آیا تھا، یہاں پہ ایک پی ٹی اے کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بھی نیب کے معاملات تھے تو نیب کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا. تقریباً ایک دو اور فیصلے بھی ہیں جو موجود ہیں جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جس میں یہ جو نیگلیجنس ہے نیب کے اینڈ پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن آج تک اس پہ کچھ عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. اب اگر عدالت اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہہ دے نیب کو کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد رپورٹ ہائی کورٹ میں لے کے آئیں اور اس کے تناظر میں ہم جو کوئی آرڈر جاری کریں گے، کیونکہ اس سٹیج پر صرف ججمنٹ میں وہ آبزرویشن ہی دیں گے یا نیب کے حوالے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری صورت پھر کوئی انکوائری تحقیقات کر کے تو پھر معاملہ آگے جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گی، کیونکہ ہائی کورٹ کو بھی پتا ہے، جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک دن ایک اور سماعت تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. تو بظاہر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی تناظر میں پھر وہ یہ لیں کہ ٹھیک ہے اگر نیب کہہ رہا ہے، جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، تو اس کو پھر کنکلوڈ کریں معاملے کو، تاکہ مزید تو وقت اس میں جو ہے وہ صرف نہ ہو. یہ پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکیں کہ احسن اقبال صاحب نے وہ بالکل وہاں پہ نون لیگ کی طرف سے یہ پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی ماضی کے اندر جو یہاں پہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور جو کیسز بنائے جاتے رہے ہیں غلط بنیادوں پہ، تو یہ اس کا ازالہ ہو رہا ہے. بالکل اگر غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، مگر اس کے اندر جو یہ انتظامیہ کے حوالے سے تو ازالے ہوتے ہیں، جب عدلیہ کے حوالے سے اس طریقے سے ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جائے تو پھر نظام انصاف کا کیا بنے گا؟ ذرا سنیے گا یہ احسن اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو. چیف جسٹس عاقب نثار، پھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور پھر چیف جسٹس عمر بندیال، ان سب نے اس کے اوپر پہرا دیا، اور یقیناً جب تک یہ لوگ کہ جو سازش کے مرکزی کردار تھے یہ اپنے منصبوں پر موجود تھے تو ممکن نہیں تھا کہ اس ناانصافی کا ازالہ کیا جا سکتا. اب الحمدللہ عدلیہ بھی آزاد ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ کردار نکل گئے ہیں کہ جنہوں نے اس سازش میں کردار ادا کیا تھا. تو اب انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، ہم بہت پر امید ہیں. پر امید ہے، یقین بھی ہے انہیں. جی وہ بالکل پر امید بھی ہیں، وہ پر امید ہونے کی ہمیں وجوہات بھی سمجھ آتی ہیں، مگر یہ بالکل کچھ حد تک کیا کافی حد تک جو ہے اس کے اندر بڑے کرداروں کا رول رہا ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے. مگر دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بھی معصومیت نہیں. بہرحال ایک پیرما کا ایک کیس آیا تھا جس کے اندر یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس آئے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر 10 بیانات اس کے اندر بدلے گئے. لوگ اب تاریخ بھول گئے، اب یہ کہتے ہیں جی بس وہ بیٹے سے نہ لینے کی وجہ سے جو ہے نا اقامہ سے پاناما سے اقامہ تک وہ نکال دیا، تو یہ بنا دیا جاتا ہے. یہ اتنا سمپل نہیں تھا، لوگ بھول بھی جاتے ہیں جب یہ بہت زیادہ رپیٹ ہوتی ہے کہ آج تک وہ ان کی جس طریقے سے بیانات بدلے گئے. پہلے یہ کہا گیا کہ جی ہمارے تو یہ فلیٹ ہی نہیں ہے، یہ مریم بی بی کے وہ بیانات موجود ہیں، اس کے بعد پھر اون کر لیا گیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی یہ فلانی فیکٹریاں بیچی گئی تھیں، پھر منی ٹریل نہیں ملی اور وہ منی ٹریل آج تک نہیں ملی ہے. تو یہ اور اس میں یہ صرف یاد کرا دوں کہ یہ جے آئی ٹی بعد میں اور اقامہ والا سلسلہ جو بڑا بعد میں آیا، 2 جج حضرات نے انہوں نے کہا جناب یہ ہی کافی قصور جو ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے. 2 ججز نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا، مگر باقی 3 ججز نے کہا نہیں جی یہ تفتیش کرا لیں، جس کی وجہ سے یہ 3 کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ، تو ان ٹرائل کورٹ میں یہ چیز آئی. تو یہ ٹھیک ہے، بالکل وہاں کافی حد تک سازش کا ایلیمنٹ پہلے بھی تھا، میں نے کہا ایک پلاٹ تھا،
مگر اتنے بھی یہاں پہ بے قصوری نہیں ہے، اتنی بھی معصومیت نہیں ہے کہ سرے سے کوئی قصور ہے ہی نہیں ہے. تو یہ میرا حال آپ وقفہ لینا چاہ رہی ہیں تو اس کے بعد بتائیں گے کہ اس سارے سلسلے پہ پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے، وہ میرا لا کے اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. جو لیگل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں رکھیں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ کیوں وہ انگاروں کے اوپر لوٹ رہے ہیں. بریک لیں گے، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہم بات کر رہے تھے، کیا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ؟ نواز شریف صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، شہباز شریف صاحب جاتے جاتے بتا گئے یہی لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب آکسفورڈ ڈکشنری میں جو گورو نے بنایا تھا نا، وہ ہمارے ہاں اپلائی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لیول پلینگ یہ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹوٹلی لیول کر دیا جائے اور دوسرے کو پوری فیلڈ دے دی جائے. سو یہ ہر ایک کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب علیحدہ ہے. لیول پلینگ کا فیلڈ جو شہباز شریف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ پورا ہو گیا اور ہماری کیمپین شروع ہو گئی ہے. ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، کیسز سارے ختم ہو جائیں، اشتہاری کا ٹیگ ہٹ جائے، باعزت شہری بن جائیں. اور ان کو ابھی تو وہ ہٹے بھی نہیں تھے مقدمات، اور ان کو ظاہر ہے وہاں سے جو سفر شروع ہوا تھا، جو ہائی کمشنر صاحب نے سی آف کیا تھا، اس کے بعد سے وہ تسلسل جاری ہے. اور آج جو دو چار رکاوٹیں رہ گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اب ایک آزاد شہری ہیں. تو اس کے بعد ان کے لیے تو تقریباً تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں. 26 اکتوبر کو ایک ہلکا سا ایک کاروائی کی حد تک ہے، مگر وہ نظر آ رہا ہے بڑا پریڈکٹیبل ہے کہ نیب نے اس کے اندر آ کے کیا کہنا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے عدالتوں کے لیے. تو ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے. پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے. پی ٹی آئی کے پہلے کے ان کا تو ذکر ہی نہ کرے نا. ان کو تو میں نے کہا نا وہ ہے جن کو لیول کر دیا گیا، لیول کر کے بلڈوزر چلا کے ان کو لیول کر دیا گیا. تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے کہ پاور بروکرز میں کہ کس نے کتنی طاقت لینی ہے. پیپلز پارٹی کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اگلا کچھ کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی کنفیوز نظر. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جو پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی جو ہے کرچز کے اوپر آتی ہے تو پھر ایک سٹیج کے بعد جو اوپر جاتی ہے تو پھر نیچے جاتی ہے. وہ اس کا بہت اچھی ترجمانی انہی کی پارٹی ہے خورشید شاہ صاحب نے کی بھی ہے. تو وہ میں کہوں گا اس کا جواب وہ دے دیں کہ پیپلز پارٹی ہاں باقیوں کی بنسبت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں سمجھتا ہوں زیادہ وہ ان کی وکٹمائزیشن وغیرہ سب سے زیادہ ان کی بھی ماضی کے اندر لانگ اس میں دیکھے جائیں. مگر پھر جو ہے وہ 3-4 حکومتیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے لی ہوئی ہیں. سندھ کے اندر جو ہے کم از کم پچھلے 35 سال سے 25 سال حکومت کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ پارٹنر کم از کم 15 سے 18 سال یہاں بھی پارٹنرز رہے ہوئے ہیں. سو ہر دور میں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. مگر اس میں سے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، یہ جو وشیس سرکل ہے اگین اینڈ اگین جو وہی ایک چلتا رہتا ہے. وہ شاید حسین صاحب بڑی اچھی کرتے ہیں کہ بعد کے جناب وہ غلطیوں کا جو ہے نا وہی پرانی غلطیوں کا وہی نتیجہ نکلتا ہے. تو کم از کم غلطیاں ہی کوئی نئی ڈھونڈ لیں. پرانی غلطیاں تو کیوں دہرانی ہیں، کوئی غلطیاں ہی جو ہے نئی دہرا لی جائیں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کے بڑے ناقدین بھی ان کی سنجیدہ پن کے، ان کے زیرک پن کے، یہ اپنے دور میں پارلیمنٹ کے جب یہ ویپ ہوتے تھے، جو یہ گورنمنٹ میں ہوتے تھے یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کا رویہ ایک ہی رہا ہے. بڑے یہ ماڈسٹ آدمی رہتے ہیں، ان کے اندر عجز رہا ہوا ہے. تو یہ جو باقی تو غصے میں بلاول غصے میں ہیں. باقی پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کو ٹیلی فون کروں گا. وہ لارجر دین لائف ایک اسٹیٹس مین ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک گورنمنٹ کوئی سمپل میجورٹی یہاں پہ نہیں لے رہی. ان کی صرف پنجاب کے اندر، پنجاب کے بھی سینٹرل پنجاب کے اندر، اور سینٹرل پنجاب میں بھی یہ کویسچنیبل ہے کہ لاہور کے اندر تو ان کو کوئی ایسی پذیر رائے نہیں مل رہی. کب ہوگا، کیسے ہوگا، ووٹ لیں گے، کب بنے گا، کافی سارے سوالات ہیں. مگر یہ جو کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تب بھی ہوں گے. تو کم از کم میاں
میاں صاحب کو جو ہے نا وہ یہ ٹیلی فون تو کرنے پڑیں گے، مگر پیپلز پارٹی لگتا نہیں ہے کہ صرف ٹیلی فون سے مائل ہو جائے کہ جی نواز شریف صاحب کہیں کہ ہیلو آصف زرداری صاحب نائس ٹو ٹاک ٹو یو، وہ جو کیا بڑا مشہور ہو گیا نائس ٹاکنگ ٹو یو آئی ایم بیک، تو وہ اس سے نہیں دل پسیجے گا ان کو یہ جو ہے اس پہ جو ہے نا پاؤنڈ آف فلیش اپنا چاہیے ہوگا، اور اس طریقے سے نہیں یہ والا معاملہ ہوگا۔ پر انہوں نے جو بات کی ہے خورشید شاہ صاحب نے، انہوں نے بڑی مدبر بات کی ہے، انہوں نے وے آؤٹ بتایا ہے کہ اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب یہ کرنا کہ کسی کے سہارے جب آتے ہیں تو پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ 1990 کی دہائی میں سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا، جب ایک پارٹی آتی تھی ایک ڈیل کر کے آتی تھی، اس کے بعد وہ 2 سے 2.5 سے 3 سال کے اندر وہ پارٹی کی ڈیل ختم ہو جاتی تھی، پھر نئی پارٹی آ جاتی تھی، تو یہ ایک میوزیکل چیئرز چلتا رہا، تو یہ کب تک چلنا ہے؟ مگر ایسا گمان آتا ہے کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے بیک ڈور کے آئے بغیر۔ مگر سب سے بڑے جو سوالات نواز شریف صاحب پہ ہیں، جس طرح کہ انہوں نے جلسے کے اندر یہ اپنے ایک دم دل کی آواز ان کی نکل آتی ہے، کون ہے جو مجھے بار بار نکالتا رہتا ہے، کون ہے جو مجھے اس کے اندر نہیں آتا، آپ لوگوں سے الگ تو وہ کرتا ہے۔ یہ رول شہباز شریف صاحب ہی ادا کر سکتے ہیں، جو یہ مائی موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کا رول جو ہے نا یہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے یہ رول بڑا مشکل ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر جو ہے مدد کے ساتھ آئیں، بیک ڈور سے آئیں، تو اس کے بعد آپ کہیں جناب مجھے عزت پرکس تو اختیارات تو جو ہے گورنمنٹ والے ملے، مگر شان اور عزت جو ہے نا میری وہ بالکل اصولوں والی ملے، باصول والی۔ یہ نواز رسول صاحب کے متعلق بے نظیر صاحبہ کا ایک دفعہ کہا تھا جب انہیں کشمیر کمیٹی کا انچارج بنایا، تو نواز صاحب نے ایک بڑی کرٹیکل قسم کی ایک تقریر کی، کیونکہ ساری عمر اپوزیشن میں رہے، تو بی بی نے ان کے متعلق کہا تھا کہ نوازادہ صاحب بہت ان کی عزت کرتی تھی، ان کا ان کو اختیارات اور پرکس تو کشمیر کمیٹی گورنمنٹ والے چاہیے، مگر یہ عزت چاہتے ہیں کہ مجھے اپوزیشن والی ملے، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سبق نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا بھی سبق ہے۔ سو یہ ابھی بس وہ ہیں اس کے اوپر کہ یہ، مگر جو خورشید شاہ صاحب کی ایک اور بڑی جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، جس طرح ان کا کلیم ہے کہ بڑا مقدمہ ہو، بہت بڑا ان کا مینار پاکستان کے اوپر جلسہ ہو گیا اور پورے پاکستان میں ان کی پذیرائی ہو گئی ہے، ہوا بنا رہے ہیں، نہیں مان لیتے ہیں کہ یہ ان کی پذیرائی ہو گئی ہے، مان لیتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سسٹم بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی سب کچھ معاملات ان کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر اگر اتنے وہ ہیں تو وہ کانفیڈنٹ ہیں، تو پھر یہ کہیں پیپلز پارٹی کی طرح کہ جناب الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس کریں۔ گو کہ الیکشن کمیشن اب کہہ رہا ہے اور موسٹ لائکلی جو ہے 28 جنوری کو الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، مگر جس طرح آپ نے ابھی بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ابھی اعلان نہیں ہو رہا کہ الیکشن، وہ اس کو ٹال رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ بھی ویٹ اینڈ سی دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی انہوں نے یہ بڑے فیصلے کیے نہیں ہیں، ابھی یہ اٹس آل ان دی ایئر۔ ٹھیک ہے، ایک اور سبق بھی عامر صاحب ہمارے پاس ابھی تازہ سبق ہے، ابھی سب کو یاد ہے، بھولا نہیں ہے۔ جس طرح سے جہاز بھر کے گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے، وہ اب وہاں ان چیزوں میں، ان جگہوں میں، ان غباروں میں ہوا پھر سے آ رہی ہے، اور وہ ابھی ذرا کیمپ مختلف ہو گیا ہے، مگر ادھر بھی کچھ زیادہ اچھی مثال قائم نہیں ہوئی، ادھر والے سبق سیکھنے کے لیے نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ یہ جو کریڈٹ اس زمانے میں دیا گیا تھا کہ جی جہانگیر ترین نے جو جی پی ٹی آئی کے لیے سارے لوگ گھیر کے آئے، وہ لوگ کوئی بچے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، جو چودھری وزیر صاحب فرماتے تھے کہ جناب جڑا 5 لاکھ بندے نو بیوقوف بنا کے آتا ہے وہ کوئی بیوقوف ہے۔ تو وہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کیمپین کر کے آتے ہیں لوگوں سے کے ساتھ، وہ بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ تو ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو وہ کسی یہ نہیں کہ جہانگیر ترین کے، میرے، آپ کے یا کسی کے کہنے پہ وہ کہیں جی چلے میرے جہاز میں بیٹھے تو چلیں۔ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ جس طرح آج نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس زمانے میں پی ٹی آئی کے لیے کی جا رہی تھی، تو سب کو نظر آ رہا تھا، حکومت میں شامل ہونے آ رہے تھے، ہاں وہ بجائے اس کے کہ اپنی گاڑیوں میں آنے کے ایک جہاز کا سفر بھی مل رہا تھا، اور دوپٹہ وہ جہانگیر ترین صاحب اپنے گھر میں پہنا دیتے تھے، تو وہ اوورلی کریڈٹ آیا۔ بلکہ آپ اس کی مثال یہ ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں،
یہ بیچاری جو آج خواتین جنہوں نے جوائن کیا بیچاری کیا مطلب اتنے نامور ہیں اندلیب عباس بیچاری اس صاحبہ لیے ہیں کہ یہ تینوں اس میں اندلیب جو ہیں وہ پوسٹر گرل رہی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی اور بڑی آرٹیکولیٹ ہیں بالکل. ان کا ایک اوور آل جو ہے یہ سائیکولوجیکل گیم ہے, اس کا الیکٹورل پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ تینوں کی تینوں یہ بیچاری خواتین جو ہیں وہ کوٹے کے اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں. یہ برون منت پی ٹی آئی کی اور اس کے بعد جس پارٹی میں بھی جائیں گی اگر ان کی اتنی سیٹیں ہوئی تو شاید دوبارہ کوئی ایم پی ایم این اے بن سکے, شاید تو ابھی تو وہ پتہ نہیں ہے. سو ان کی وہ الیکٹورل ویلیو نہیں ہے ان سے زیادہ, بلکہ آپ کی آپا فردوس ہاشم جوان جو سب کی آپا ہیں, وہ سب کی آپا ہیں اور وہ واحد ہیں جو کہ برا نہیں مناتی, ان کو آپا کہا جائے ورنہ کبھی ہماری عزت کا لقب ہے. مگر وہ بہرحال جو آپا پھر بھی وہ الیکٹڈ کے آئی ہوئی ہیں ان ساروں میں, جو اگر کسی کا الیکٹورل چانس جو ہے تو وہ ان میں سے فردوس عاشق امان صاحبہ کا ہے. فار ایگزامپل اون چودھری نے تو زندگی میں کونسلر کا بیچارے کے الیکشن نہیں لڑا. اس کے بعد ایون جہانگیر ترین جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کا بھی لودھرا سے الیکشن جیتنا. یاد رہے کہ انہوں نے لودھرا سے اس سے پہلے وہ اپنے بردر ان لا کی وجہ سے رحیم یار خان میں وہ نہیں جیتے. وہ احمد محمود کی سیٹ ہوتی تھی, خاندانی سیٹ ہے ان کی, اور وہ جس کے اوپر بھی وہ کھمبا کھڑے وہی جیتتا ہے. ان کے دو بیٹے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, وہ خود بھی الیکٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے احسان کیا ہوا تھا کہ اپنے بہنوئی کو یہ سیٹ دی ہوئی تھی دان میں. تو بعد میں جب ان کے کوئی اختلافات ہو گئے تو یہ اپنے لودھرا میں آ کے جہاں پہ ان کی زمینیں ہیں فارم ہاؤس ہے وہاں سے یہ لڑے. ایک ہی الیکشن جیتے تھے یہ صرف ایک ہی الیکشن جیتے تھے اور وہ کویسچنیبل الیکشن تھا وہ, کیونکہ اس کے اوپر کنٹروورسی رہی. بعد میں جب یہ نااہل ہوئے تو بائی الیکشن میں ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے, علی ترین صاحب, وہ حالات ہم نے دیکھ لیے تھے کیا بنا وہاں پہ, وہ ہار گئے تھے تو وہ جیت نہیں پائے تھے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو 2018 کے الیکشن ہوا تھا یہ پھر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے, نہ یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے, نائل تھے. انہوں نے اپنا وہ نیچے سے جو ایم پی اے ہیں میاں شفیق ارائیں صاحب, ان کو انہوں نے انکریج کیا تھا کہ آپ ایم این اے کا لڑیں, اور وہ نہیں لڑنا چاہتے. جی میں بڑا خوش ہوں ایم پی کے طور پہ, مگر بہرحال وہ وہاں کے ابھی بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. میری جو لودھرا سے اطلاعیں ہیں وہاں پہ ان کا جیتنا اتنا خود آسان نہیں ہے. اور دو جو پارٹی کے ہیوی ویٹس ہیں جہانگیر ترین صاحب اور یہی آپ علیم خان صاحب کا بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ لاہور کے اندر جو ہے گاؤں کی سیاست کے اندر رورل کانسٹیچوئنسیز کے اندر آسان ہوتا ہے. آپ کچھ چودھری مل کے یا جس طریقے سے وہاں پہ تھانہ کچہری کی طاقت استعمال ہوتی ہے, شہروں کے اندر جو ہے آپ 18-20 کا فرق ڈال سکتے ہیں, 15-20 کا بھی نہیں پڑتا. یہاں تو 10 اور 20 کا فرق ڈالنا پڑ جائے گا. تو علیم خان صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل رہا ہے کہ لاہور سے اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ جیتنا ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. تو الیکٹیبلز ان کے پاس بڑے چند ہیں. ہاں یہ بالکل, ہاں اس کا آپٹکس ہے, اس کا یہ نظر آ رہا ہے کہ ون آفٹر انادر جو ہے وہ ان کے لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں, تو ایک دراڑ ڈالی جا رہی ہے. سو اس کا دیکھنا ہے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. الٹیمیٹلی امتحان تو پھر الیکشن ہوگا. بائی الیکشنز کے جو ریزلٹ تھے عامر صاحب لاہور کے حد تک پنجاب کے حد تک وہ ہمارے سامنے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح زبردست طریقے سے جیتا تھا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر لڑائی ہے, پنجاب فتح کس نے کرنا ہے. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کا کلیم ہے کہ ہم سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب کے اندر سے نکالیں گے. نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی مخالف ہے, استحکام پاکستان پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی مخالف ہے. ایک ہی بیانیے کے اوپر دونوں جماعتیں کس طرح سے ووٹر کو اپنے لیے بلا سکیں گی؟ ایک ہی بیانیہ. 2-3 یہ جو آج جو 3 خواتین نے جوائن کیا ہے استحکام پارٹی, اس سے 2-3 میسیجز آپ ڈرا کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ سارے انڈے جو ہیں وہ نون لیگ کی باسکٹ میں نہیں ڈالے جا سکتے, 1-2 انڈے باہر بھی رکھے ہوئے ہیں. سو ایک نظر آ رہا ہے کہ جو گیم پلان ہے وہ ایک ویک کولیشن گورنمنٹ کا ہے, جس طرح کہ پچھلی ویک کولیشن گورنمنٹ تھی جب گرانا چاہیے انہوں نے گرا لی, اور جس طرح کے جنیجو کی گورنمنٹ تھی. جنرلی ہمارے ہاں جو ہے سوائے 97 کے ویک گورنمنٹس ہی رہی ہوئی ہیں اور موسٹلی کولیشن گورنمنٹس ہی رہی ہوئی ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں صرف 97 میں ہیوی مینڈیٹ ایک دفعہ آیا تھا, ایون 2002 میں جب کہ اپنی تھی ماشاء اللہ تھا تقریباً, اس کے باوجود پیٹریوٹس کو ساتھ ملا کے بڑی مشکل سے ایک ووٹ کے ساتھ جمالی صاحب جیتے تھے. تو آئیڈیا تو یہی ہے کہ یہ اسی لیے یہ سوالات ہیں. مگر فی الحال کوئی انڈا پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جا رہا, وہ اس لیے بہت غصے میں ہیں. اور یہ دیکھنا
پڑے گا کہ ان کا آئندہ پیپلز پارٹی کو بہرحال انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، چلے وہ پنجاب میں نہیں ہے، سندھ کے باہر نہیں ہے. پیپلز پارٹی بہرحال ایک پاکستان کی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ہے اور سب سے انتہائی پارٹیوں میں سب سے پرانی پارٹی ہے. سو ان کو ٹوٹلی بھی رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا. ان کو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، بالکل کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ ان کا یہ امپورٹنٹ ہے سر وقت کہ وہ کنگ اگر نہیں بھی ہوں گے وہ تو کنگ میکر تو ہوں گے اگر وہ کنگ نہیں ہوں گے. ہاں یہ بات ہے. میرا ایک آخری سوال ہے، پھر میں بریک کی طرف چلوں گی. عامر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے نون لیگ اس وقت الیکشن کے اوپر بات نہیں کر رہی، استحکام پاکستان پارٹی اس کے اوپر الیکشن کے اوپر بات نہیں کر رہی، زیر اعتاب جماعت پی ٹی آئی ہے وہ بات کر رہی مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں، بقول آپ کے ان کو کوئی انڈا بھی نہیں مل رہا، اس کے باوجود وہ الیکشن کی بات زور و شور سے کیوں کر رہے ہیں، کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن؟ ان کے پلے تو کچھ نہیں بچا ابھی پنجاب کی حد تک. نہیں ان کو انڈا بھی نہیں ایک تو مل رہا، مگر فی الحال ان کو ڈنڈا بھی نہیں مل رہا. تو ان کو یہ مگر اندیشہ ہے کہ کل کو جو ہے یہ ڈنڈا ہمیں مل سکتا ہے. تو جو وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ 40 سال سے، یہ انہوں نے تو 30 سال سے سیکھا ہے، وہ تو 40-45 سال سے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کے ہاں کافی عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب نے کل پرسوں بڑی ایک اسٹیٹسمین لائک سپیچ کی جس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کہ جناب ہم نے یوں سوچا تھا، اور جو ہے نا پاتھ ٹو ہیل از پیوڈ بائی بیسٹ انٹینشنز. تو وہ بیسٹ انٹینشنز تھی نہیں. خیر کو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، مگر اعتراف وہ کر رہے ہیں مگر وہ اتنی آسانی سے یہ ان کے گناہ یہ دھلیں گے. ان کے ساتھ زیادتی کی ہے میرا حال، کیونکہ وہ نوجوان تھے، ان کی ایک سیاست تھی، ان کے پاس ایک بہت بڑا سیاسی احساسہ تھا. وہ نواسے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ جس قسم کا ان سے یہ پچھلے 1-2 سال میں چھوڑے، یہ پچھلے جو 16 مہینے کے اندر جو ان سے جو قوانین انہوں نے پاس کروا لی ہیں اور جو انہوں نے بڑے خوشی سے کیے ہوئے ہیں، اب اس طرح کے جملوں سے وہ اتنی آسانی سے دھلنے والے نہیں ہیں. اس کو دیر لگے گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. ڈنڈے کے حوالے سے تو بات ہوگی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو گئی. اب بات ہم کریں گے کینچی کی، جو بڑی تیز دھار کینچی ہے اور عوام کی جیبیں کاٹنے کے لیے تیار کر لی گئی. عوام ہو جائیں تیار. اس کینچی کی جو خوفناک تصویر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب جس کینچی کی ہم نے بات کرنی ہے وہ کینچی کے حوالے سے بات کریں گے، مگر جملوں کی ایک کینچی جو ہے نا وہ آج پرویز الہی صاحب نے بھی چلائی ہے، ان کی جھلک نظر آئی ہے، کچھ بہتر نظر آئے. جی میں پرویز الہی صاحب کا بالکل اس کے اوپر وہ والا سنبھال کے ذرا پروڈیوسر نکال کے رکھیں دکھاتے ہیں، مگر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم یہ جو ساری سیاست کی باتیں اس نے کہا اس نے کہا فلاں کا، سب سے بڑا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹر کرتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. اور ٹھیک ہے ایک کا دکا اچھی خبریں آئی تھیں ڈالر کے حوالے سے، پٹرول کو نیچے لایا گیا، مگر ایک حد تک یہاں پہ ایک مائن فیلڈ لگا کے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور آئی ایم ایف کی وجہ سے، کیونکہ نومبر میں ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو ان کی شرائط ساری پوری کرنی ہے. اور نیکسٹ جو یہ ایک بم پھوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹائٹن یور سیٹ بیلٹس، گیس کی قیمتیں 194% تک اضافہ جو ہوگا یہ 1 نومبر سے ہوگا. اور گھریلو صارفین لوگوں کی جو گھروں کے اندر جو گیس کی قیمت 172% تک اضافہ ہوگا. یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ 0.25 کیوبک میٹر تک کی کھپت جو ہے اس کے نرخ 300 روپے، 250 سے 300 روپے فی یونٹ تک یہ جا سکتے ہیں. اور جو اس سے بڑا سلیب ہے ان کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے یونٹ تک بھی چل جائیں گے. مڈل کلاس تو ماری گئی، اور یہ جو ملازمین ہے سیلریڈ کلاس تو بالکل ماری جائے گی. کہ 1000 کا جس کا بل فار ایگزامپل ہے نا، آپ رفلی کر لیں کہ جس کا 1000 کا بل آتا ہے نا اس کا 2500 2500 سے لے کے 3000 کے درمیان یہ حساب کتاب تو الگ ہو گیا. عامر صاحب یہی ایک دھچکا کافی ہے، ماہانہ 3900 روپے یہ فکس ہیں، یہ دینے پڑیں گے، فکس ہیں، یہ دینے پڑیں گے بالکل. اور یہ جو تھا یہ پہلے
پہلے ہی کمیٹڈ تھا IMF کے ساتھ، اور یہ کم از کم یہ بوجھ جو ہے نگران حکومت کا نہیں ہے. یہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین کو جو ہے اسے 300 ارب روپے ایکچولی نکالنے ہیں. اور یہ جو سمری تھی یہ گیس کی قیمتوں میں نظر ثانی 1 جولائی 2022 سے ہونی تھی. پہلے یہ ہونی تھی. شکر ہے انہوں نے نومبر سے کی ہے. یہ اسحاق ڈار نے یہ فیصلہ جو تھا مؤخر کر کے انہوں نے کہا جی یہ تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں تو اس میں چھوڑ کے گیا تھا. جو ان کا طریقہ کار ہے وہ جگلنگ کرتے ہیں نا فیکٹس کی فگرز کی, تو جگل کر سکیں, تو انہوں نے مؤخر کر کے ان کا جی یہ میں اناؤنسمنٹ نگران حکومت سے کرواؤں گا. تو لہٰذا یہ ان کے ذمہ پڑ گیا ہے کہ گیس کمپنیاں پہلے ہی جولائی تا ستمبر 46 ارب روپے کا خسارہ کر چکی ہوئی ہیں. آپ کا تبصرہ آخری 2 منٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال. میں نہیں یہ سوچتا تھا کہ کبھی یہ لگے گا کہ شہباز شریف کے مقابلے میں جو کہ گریٹ ایڈمنسٹریٹر تھے تو پرویز الہی بہتر نہ پڑھنے کہ ان کی گورننس بہتر تھی, یہ دن بھی آنا تھا. مگر اس وقت جو ہے آف کورس ہم تھوڑا کس دن کر پاتے ہیں, حالانکہ بہت زیادہ کرنا چاہیے. جو اسرائیل کے اندر صورتحال ہے, غازہ کے اندر دن بدن میں پڑھ رہے ہیں, اور سارا دن وہ جو امیجز ہیں وہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ وہ نہ ہی دکھائیں. وہ بچوں کی جو تصویریں آتی ہیں جس طریقے سے بلک رہے ہیں, جس طریقے سے ان کی وہ تڑپ رہے ہیں, وہ دیکھ کے سارا دن تکلیف رہتی ہے. تو یہ ابھی وہاں پہ کرائسس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج فار ایگزامپل جو نتنیاہو صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے پوری حماس ختم کرنی ہے. حماس ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 23 لاکھ آبادی جو وہاں پہ غزہ میں ہے وہ ساری تھریٹنڈ ہے, کیونکہ حماس کو پتہ نہیں کہاں ہے, کیسے کیا جائے گا. آلریڈی کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے. یہ لانگ وار, یہ لمبی وار ہے. پتہ نہیں جب تک یہ سارے 23 لاکھ لوگ ہلاک نہیں ہو جائیں گے تب جا کے یہ ٹھنڈک پہنچے گی, کہاں ختم ہوئے گا. اور یہی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ, دیکھنے والوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.